वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत मामला तय हो गए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। पाकिस्तान की मेजबानी में भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबला दुबई में होगा। पाकिस्तान टीम 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला कोलंबो में होगा। शर्तों और मुआहदों की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शेड्यूल का ऐलान कल करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बायस मनसूख हो गया। जोहानिसबर्ग में खराब मौसम की वजह से मैच का टॉस भी न हो सका। 3 मैच की सीरीज 2-0 से प्रोटियाज के नाम रही। वनडे सीरीज मंगल से शुरू होगी। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। सराय का कहना है कि इजलास में PSL 10 और चैंपियंस ट्रॉफी के अमूर पर बात होगी। कौमी टीम के कोचेस और स्टेडियम की अपग्रेडेशन का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। क्रिकेट सीजन 2025 में एजेंडे में शामिल है। हम असलहा लेकर निकलेंगे तो तुम लोग नजर नहीं आओगे। रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं पंजाब पुलिस के सैकड़ों लोग हत्थे चढ़े लेकिन हमने छोड़ दिया। अगली बार हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। अवाम घसीट कर निकालेगी तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। ख्वाजा आसिफ मर्द हो तो खुद सामने आओ, अपना बेटा लाओ। बेगैरत लोग ख्वाजा आसिफ टाइप, एंटोनिक तारा टाइप, बिकाऊ सहाफी, कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ, जब तू चलता है ना तो तेरी कमर की लचक बताती है तो कितना मर्द है। तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। इस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे, उससे ज्यादा जूतियां खाई। ये रियासत माँ के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। सौ की तादाद में पंजाब पुलिस के लोग हमारे हत्थे चढ़े, जाने दिया बल्कि पहुंचाया। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना। असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। आवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी, तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा। बस बहुत हो गई। चेयरमैन PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात पर तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमने शर्तें नहीं रखी, वो हमारे मुतालबात हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना लाजिम है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत से पहले भी राब्ता कायम हुआ था जो टूट गया। उम्मीद है राब्ता फिर कायम हो जाएगा। होने चाहिए, बस बहुत हो गया। मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, वो मुतालिबात। पहले भी हमारा एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिस्कनेक्ट हो गए। उम्मीद है कॉन्टैक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब एतबार हो। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने हरी झंडी दिखा दी। कहा PTI वाले कल तक अछूत समझते थे, आज मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। एक पार्टी और उनके सबरा ने इंतजार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि इन्होंने हमेशा रियासत और अवाम को नुकसान पहुंचाया है। तहरीक इंतशार ने पिछली बार भी मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर लश्कर कुशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग भी की है। मजीद कहा कि इनका कोई भी एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हो सकता। ये मुल्क में बदअमनी फैलाते हैं। उन्होंने हमेशा सियासी मुफाद पर रियासत के मुफाद को कुर्बान किया है। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। मुल्तान में बानी PTI के जलसा के दौरान भगदड़ से कई हलाकतें भी हुई। अता तारड़ ने यह भी कहा कि इसके बावजूद बानी PTI ने अपनी तकरीर जारी रखी। इन्हें कभी अवाम के जान माल की कोई परवाह नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। इस्लामाबाद एहतजाज के 81 मुलजिम ATC ने मुकदमा से डिस्चार्ज किए। पुलिस ने तमाम मुलजिम फिर गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद पुलिस ने शनाख्त परेड पर जेल भेजे गए 100 से ज्यादा मुलजिम अदालत में पेश किए। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मुलजिमान को मुकदमों से डिस्चार्ज किया। पुलिस ने अदालत से बाहर निकलते ही फिर गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने थाना कोहसार के 48 मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि थाना खन्ना के 54, I9 के 16 और थाना कोहसार के 11 मुलजिम दोबारा गिरफ्तार किए गए। पुलिस की भारी नफरी तमाम मुलजिमान को लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो गई।
موسم کے حوالے سے تو بتائیں تو ملک کے بالائی علاقوں میں موسم آج بھی شدید سرد رہے گا۔ اسکردو میں پارہ -12، کوئٹہ میں -6 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، چمن، زیارت پشین، چاغی میں ہلکی بارش، پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کراچی میں سردی کی شدت برقرار، شہر میں صبح سے ہی سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے، جبکہ صبح سے ہی شہر بھر میں ٹھنڈی اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موسم آج بھی سرد اور خشک رہے گا۔ اس محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 35% اور شہر بھر میں اس وقت ہوا 6 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کراچی شہر میں رات کے اوقات میں مزید درجہ حرارت میں کمی کا بھی امکان ہے۔ جی، کراچی میں سردی آتے ہی بیماریاں بھی بڑھنے لگی ہیں۔ طبی ماہرین نے بچوں اور بڑوں کو احتیاط کا مشورہ دے دیا ہے۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سردی زور پکڑنے لگی، ایسے میں موسمی بیماریاں بھی بڑھ گئیں۔ نزلہ، کھانسی، زکام، موسمی بخار کے کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ سرد ہواؤں سے وائرل انفیکشن بھی ہونے لگے۔ اس سیزن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ملٹیپل چیزیں جو سیزنل آتی تھی نا، اب وقت کے علاوہ بھی آ رہی ہے۔ پانی کی صاف فراہمی نہ ہونا، انٹیرک فیور۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ شہر کے اسپتالوں میں خشک موسم کے سبب دسمبر سے وائرل کیسز بڑھ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ ہم نے پریونشن میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 8 سے 10 ہزار پر ڈے او پی ڈی کی اسٹرینتھ ہے جو کہ یہاں پہ وزٹ کرتی ہے، اس کو ہم مینیج کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں سرد موسم میں سر پر گرم ٹوپی، ہاتھوں میں دستانے لازمی پہنے۔ بدلتے ہوئے سرد موسم میں احتیاط بچوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، الرجی اور سینے کے انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ کیرون کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ سرد موسم میں لاہور کے شہریوں نے چھٹی کے روز اپنا من پسند ناشتہ حلوہ پوری، نان چنے سے کرنے کے لیے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ خواجہ رمضان مجید کالج روڈ پر ایک ناشتہ پوائنٹ پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور کا موسم سرد ہو چکا ہے۔ صبح سویرے سورج بھی بادلوں کی اوٹ سے نکلا ہوا ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ایسے میں آج اتوار کا روز ہے اور لاہوریے جو خاص طور پر اتوار کے روز گھر سے باہر ناشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پر لاہوریے ناشتے میں نان چنے اور حلوہ پوری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حلوہ پوری کے حوالے سے جو ہے وہ کالج روڈ کے ایک مشہور پوائنٹ پر میں موجود ہوں، جہاں کی حلوہ پوری بہت زیادہ مشہور ہے۔ حلوہ پوری آٹے میدے سے تیار ہوتی ہے اور لائٹ ہے، اور صبح 6 بجے شروع ہو جاتی ہے، 2-2:30 بجے تک چلتی ہے۔ انشاءاللہ معیار ہے ہمارا، ہم 25-26 سال سے ادھر بیٹھے ہیں کالج روڈ پہ۔ یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ عرصہ 26 سال سے یہ یہاں پر ناشتے کا کام کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ معیاری جو ہے وہ ناشتہ فراہم کرتے ہیں تاکہ جو شہری یہاں پر آئیں اور ناشتے سے لطف اندوز ہوں۔ مدارس بل پر حکومت اور JUI کے درمیان بیک ڈور رابطہ۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے بل پر حکومت اور JUI میں مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائز بھی صدر کو بھیج دی ہے۔ اجلاس میں دینی مدارس کی رجسٹریشن سمیت 8 بلوں کی منظوری کا امکان ہے۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائز میں مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو دن 11 بجے طلب کرنے کا کہا گیا ہے۔ JUIF کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ مدارس بل پر صدر دستخط کریں یا نہ کریں، قانون تو بن جائے گا۔ ایوان صدر FATF کے مطابق چل رہا ہے تو یہ پھر لمحہ فکریہ ہے، یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ صدر بار بار اعتراض لگا کر بل بھیجتے رہیں گے۔ صاحب نے جو ایک اعتراض لگایا تھا اکتوبر کے مہینے میں، جس کا اسپیکر صاحب نے جواب دے دیا، اور وہ واحد اعتراض تھا جو اسپیکر کو موصول ہوا، اور اسپیکر نے اس کو ایڈریس کر دیا، اور اس کے بعد صدر نے اس اعتراض کو پریس نہیں کیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ بار بار اوبجیکشن لگانے کا وہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ مجھے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ اگر ہمارا ایوان صدر اس طرح سے چل رہا ہے تو پھر معاملہ کس طرف جائیں گے؟ FATF کا تو کوئی کردار نہیں ہے، اور وہ جو مدارس ہیں
جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیٹف اس پہ ناراض ہو جائے گا، یہ تو کسی نیٹ میں نہیں ہے، ہم خود اس کو قانون کے دائرے میں لائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو۔ اجلاس ہے دینی مدارس کا 16 اور 17 کو، وہ دینی مدارس جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے نتیجے میں جو نا معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ شرفی صاحب حکومت کے ساتھ وہ ہوا کرتے ہیں، JUI کی آج حکومت آ جائے وہ یقیناً میرے ساتھ ہوں گے اور میرے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے۔ مدارس بل پر اعتراضات میں فیٹف کا بھی حوالہ موجود ہے۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر دستخط نہیں کرتے تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ قانونی امور کے مشیر بیرسٹر عقیل کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو بولے، مولانا فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ معاملات میں ہمارا اختیار صرف اسلام آباد تک محدود ہے۔ پاکستان نے بھی جو اعتراضات 7-8 لگائے ہیں ان میں FATF کا ایک حوالہ دیا ہے، لیکن ہم مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ صدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ صدر صاحب ٹو گریٹر ایکسٹینٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیگل ایڈوائس صدر پاکستان نے لی ہے، وہاں پہ یہ چیزیں ریز ہوئی۔ جوائنٹ سیشن ایک آپشن ہے، اگر صدر پاکستان نہیں کرتے تو پھر دین یو ہیو دی ادر آپشن، یا اس پہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ وہ سائن نہیں کریں گے اور اس کو قانون نہیں بنے گا تو دین وی ہیو دیٹ آپشن۔ یہ کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی پتا ہے، ریوارڈ سبجیکٹس میں جو صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، اس میں ہمارا جو رول ہے قانون سازی کا وہ کئی چیزوں میں صرف اسلام آباد کی حد لمیٹڈ ہے۔ سو اگر یہ 17 کو جو اجلاس ہوتا ہے، اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کر رہے تو اس اجلاس کے اندر آپ ٹیبل کر سکتے ہیں مدارس کے حوالے سے؟ تھرو اے جوائنٹ سیشن ہو سکتا ہے۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا مدارس بل اجلٹ میں پاس کرانے کا اعتراف، کہتے ہیں بل پاس ہونے کے بعد اندازہ ہوا 15 میں سے 10 بورڈ اتفاق نہیں کرتے، بعد میں نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا۔ جو کیفیت تھی تھوڑی سی اجلت بھی تھی، لیکن اس وقت جو مدارس سے تعلق رکھنے والی اکثریت تھی اس نے اس طرح کانٹیکٹ نہیں کیا، اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا تو میں اندازہ ہوا مدارس سے تعلق رکھنے والے جو 15 مختلف وفاق ہیں ان میں سے 10 کے قریب ہمارے اس فیصلے سے جو کہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتے، تو ہم نے اس کو ریویو کرنے کا اور اس پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوہاٹ میں کرم گرانڈ جرگا اور حکومتی افسران کے فریقین سے مذاکرات، ٹلپاڑا چنار روڈ سمیت دیگر سڑکیں کھولنے پر بات بھی کی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر ساجد طوری نے کہا کہ صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرے، اسپتالوں کو دوائیں اور شہریوں کو خوراک فراہم کی جائے۔ DC کا کہنا ہے کہ خوراک کی کمی پر قابو پانے اور اسپتالوں کو دواؤں کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں، راستے کھولنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 11 میں فائرنگ سے خاتون جاں بحق اور بچی زخمی ہو گئی۔ خاتون کو پہلے پرائیویٹ اسپتال اور پھر جناح اسپتال لایا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ خاتون کے اہل خانہ بیانات بدلتے رہے، پہلے کہا گیا کہ گھر میں فائرنگ ہوئی، بعد میں بتایا گیا گلی میں فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کرنے والے افراد کو نہیں دیکھا، لاش کی اطلاع اسپتال سے ملی، معاملہ مشکوک ہے، تحقیقات کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے رحیم یار خان کے کچے سے 2 مخفیوں بیکری مالک عثمان مقبول اور شہری بادشاہ جی کو بازیاب کرا لیا۔ کارروائی کے دوران 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق علاقے کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر کشمور کے سرحدی علاقے میں آپریشن کیا گیا۔ ملزمان مخفیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے مخفی شہریوں کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مختلف حادثات میں گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران 8 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو چکے ہیں۔ کارساز کے قریب گاڑی کی ٹکر سے 22 سالہ نوجوان حسنین جاں بحق ہوا۔ سپر ہائی وے پر حادثے میں 10 سالہ لڑکا افضل جاں بحق اور 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ گھگر پاٹک کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 3 شدید زخمی ہوئے۔ جمالی پل پر ٹرک کی ٹکر سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کرنگی ناصر جم پر ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے باعث بچہ خاتون کی گود سے گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ نیٹی جیٹی پل پر کار کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ ایرانی ڈیزل، سگریٹ اور منشیات بلوچستان سے کراچی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ہب چوکی کے قریب کارروائی کے دوران 3 ملزم گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ڈمپر کے خفیہ اضافی ٹینک سے 1200 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد کیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار ملزم سے اسمگل شدہ غیر ملکی سگریٹ برآمد کی گئی۔ وین سے 535 گرام منشیات برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
موبائل فون لوٹا نہ ہی رقم چھینی، کراچی میں 2 لٹیرے شہری سے 10 کلو قیمہ چھین کر فرار ہو گئے۔ لیاقت آباد میں لوٹ مار کی انوکھی واردات ہوئی، اسلحے کے زور پر قیمہ لوٹ لیا۔ شہری کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے موبائل فون اور نقدی کا تقاضا تک نہیں کیا۔ آ رہا تھا گلی میں سے ٹھیلے پہ نا اپنا دکان کا قیمہ رکھ کے اور بھی چیزیں تھی، میرے پاس 2 لڑکے آئے، میرے سے موبائل لیا، نہ پیسے لیے، میرے یہاں ٹی رکھی اور میرے قیمے کی تھیلی لے گئے اٹھا کے۔ انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا دونوں نے، بولنے کسی کو بولیو نہیں تو مار دیں گے ہم تیرے کو۔ قیمے کی تھیلی کا وزن تھا 10 کلو اور وہ اس کی رقم ہے 15,000 روپے۔ ہماری عمارتیں گرانی ہیں تو پھر سب کی گریں گی، بازار گرانا، ہوٹل گرانا کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا مری میں عوامی جرگے سے خطاب، کہا مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو اعتماد میں لیں، ہمارا حکومت سے کوئی اختلاف نہیں، صرف اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ آج سیاست ہے کہ ہم بازار گرا دیں گے، ہوٹل گرا دیں گے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ اگر آپ نے مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، میرا اگر آپ روزگار ختم کریں گے اس کا متبادل کیا دیں گے؟ اگر معیار ایک رکھنا ہے، آپ نے ہماری بلڈنگیں گرانی ہے تو اسی معیار کے مطابق اگر یہ سڑک سے 20 فٹ ہے تو ہم بھی 20 فٹ دور ہوں گے۔ میں نے زندگی میں مری میں دفعہ 144 نہیں دیکھا۔ کیا آپ عوام سے اتنے ڈرے ہوئے کہ آپ کو دفعہ 144 لگانا پڑتا ہے؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنے دورہ چین میں گوانگیو پہنچی، جہاں ان کی گوانگیو کے وائس گورنر سے ملاقات بھی ہوئی۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے سے اخلاص کی ڈوری میں بندھے ہیں۔ چین تاریخ کے ہر موڑ پر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دونوں ملکوں کے عوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ دورہ چین بصیرت افروز ہے، بہت کچھ جاننے، سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملا۔ وائس گورنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد کو خوش بختی سمجھتے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے مریم نواز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ پی ایف یو جے نے پیکا کے تحت 150 صحافیوں کو گرفتاری کے احکامات آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ پی ایف یو جے نے 150 صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات کی مذمت کی اور اسے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ایف آئی اے نے پیکا کے تحت سینئر صحافی آصف بشیر چودھری، اینکر پرسن ہرمیت سنگھ سمیت 150 صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات دیے ہیں۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا، گرفتاری کے احکامات آمرانہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں، میڈیا ورکرز کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جائے۔ پی ایف یو جے نے واضح کیا کہ وہ جعلی خبروں کی حمایت نہیں کرتی، کارروائی سے پہلے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ شام اور روس کے بغیر شام کی صورتحال پر مذاکرات اور دن کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں امریکہ، ترکی، سعودی عرب اور یو اے ای سمیت خلیجی ملکوں کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے۔ شام اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اہم اجلاس میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ کراچی میں لوٹ مار میں ملوث گرفتار گینگ کے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے حاصل کرتے ہیں۔ عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، نارتھ ناظم آباد میں تیموریہ پولیس کے ہاتھوں مقابلے میں پکڑے گئے ملزمان کا تعلق پہاڑی علاقوں سے بتایا جا رہا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا بتانا ہے کہ ملزم دوست محمد ایجنسی میں روپوشیاں اختیار کرتا رہا ہے اور کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے علاقے قصبہ کالونی میں کرائے کا گھر بھی لے رکھا تھا۔ ملزم دوست محمد متعدد لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث ہے، جبکہ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ اسلحہ درہ آدم خیل سے 30,000 میں آن لائن آرڈر کیا جاتا تھا اور گولیاں نجی کوریئر کمپنی کے ذریعے منگوائی جاتی تھی، جبکہ چھینے گئے موبائل فونز گلشن غازی میں فروخت کیے جاتے تھے۔ 3 رکنی ڈکیت گینگ کا ایک کارندہ منگو پیر میں روپوش ہے، جبکہ شہریوں سے اسلحے کے زور پر چھینے گئے آئی فون 30,000 میں فروخت کیا جاتا تھا، لوکل فون 5 سے 25,000 میں فروخت کیا جاتا تھا۔ گرفتار دوسرے ملزم حیدر بنگش کا تعلق پارا چنار سے بتایا جا رہا ہے۔ ملزم حیدر بنگش کا بتانا ہے کہ ایک روز میں 10 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتے تھے۔ زخمی ملزم دوست ولی اسلحہ لاتا تھا، جبکہ وارداتوں کے لیے 2 لاکھ روپے مالیت کی موٹر سائیکل اور اسلحہ خریدا گیا۔ موبائل فون کی فروخت جاوید نامی شخص کرتا تھا اور ای ایم آئی نمبر تبدیل کر کے بہت شکریہ عدنان تفصیلات کے لیے۔ بہاول نگر میں سابق یو سی چیئرمین کو ہارن بجا کر راستہ مانگنا مہنگا پڑ گیا۔ منشن آباد چوک میں موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی روک کر ساجد گجر کی پٹائی کر دی۔ مسلح ملزمان سابق یو سی چیئرمین پر تشدد کر کے دھمکیاں دے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔
پاکستان کی فوڈ انڈسٹری مہنگائی کے سبب مشکلات کا شکار ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پیداواری لاگت میں کمی اور نئی منڈیاں تلاش کرنا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ 5 سال میں فوڈ پروڈکٹس کی برآمدات 8 ارب سے 15 ارب ڈالر سالانہ ہو سکتی ہیں۔ لاہور سے مظہر اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں 6000 کے قریب فوڈ فیکٹریاں لاکھوں لوگوں کو نہ صرف روزگار دے رہی ہیں بلکہ حکومت کو اربوں روپے ٹیکسز کی مد میں ریونیو بھی اکٹھا ہو رہا ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے پیداواری لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے فوڈ انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں ہم 8 ارب ڈالر کی جو ہم ایکسپورٹ کریں انشاءاللہ یہ 5 سالوں میں 16 ارب ڈالر تک جا سکتی ہے۔ ایک فری زون بنا کے اور اس کو ٹیکس فری کر دیا جائے یا ٹیکس کم کر دیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات سے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے پروڈکٹ کی ہماری کوسٹ بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان سے فوڈ آئٹمز کی ایکسپورٹ 8 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ حکومت اگر توجہ دے تو یہ 15 ارب ڈالر تک جا سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستان جیسے سیب ہے، فروٹس ہیں، کیلا ہے، ان کو خشک کر کے ان کو باہر دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے۔ چاکلیٹ پہ بہت بڑا کام کیا جاتا ہے۔ فوڈ انڈسٹری میں اگر آپ بات کی جائے دنیا میں چاکلیٹ اور چیز یہ بہت بڑی مصنوعات ہے۔ اگر آپ اس پہ کام کر لیں اور ان پروڈکٹس پہ کام کریں تو آپ سے پاکستان میں صرف یہ ایکسپورٹ سے نہیں سنبھالی جانی۔ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے چیز کی اور چاکلیٹ کی، پاکستان اس پہ بالکل کام نہیں کر رہا، تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سے مٹن، بیف، چکن، چاول، تلوں کا تیل، پھل اور دیگر اشیاء دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین مہتاب احمد کے ساتھ محمد ARY نیوز لاہور۔ FBI نے کراچی میں فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کا آغاز کر دیا۔ یہ نظام شفافیت بہتر بنانے اور انسانی مداخلت کو کم کرے گا۔ تفصیلات انجم وہاب کی رپورٹ میں۔ کلیکٹر کسٹم ساؤتھ جمیل ناصر نے کراچی کسٹم ہاؤس میں پریس کانفرنس کے خطاب میں کہا کہ فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم معیار شفافیت بہتر بنانے اور انسانی مداخلت کو کم کرے گا۔ اپریزر افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے مراعاتی کارکردگی نظام بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ نظام ایماندار افسران کو بہترین خدمات پر انعام دے گا۔ غفلت برتنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے گی۔ سسٹم آف میوچل اکاؤنٹیبلٹی، مثلا کسٹمز ہے تو کسٹم کو اس نے ڈکلیریشن دی ہے، کسٹوڈین نے اس سے جو ہے اگر وہ کنٹینر 2 لے کے آیا ہے 4 لے کے آیا ہے تو اس کے 4 کی اس نے اس سے فیس لینی ہے کہ جی اس کے 4 دن یہاں کنٹینر، وہ 2 کی لے کے نہیں چھوڑے گا، کوئی ہمارا وہ کوئی اس سے اسپیشل تعلق نہیں ہے اس طرح سے۔ جمیل ناصر نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے کی کامیاب تکمیل کے بعد جدید سسٹم کو اندرون ملکی ڈرائی پورٹس اور سرحدی اسٹیشن پر بھی نافذ کیا جائے گا۔ مرکزی اپریزل یونٹ میں 55 دیانتدار افسران کو تعینات کیا جا چکا ہے۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی کوئی چیز ہے وہ ایک کلیکٹریٹ میں کسی اور طرح سے اسیس ہو گئی ہے، دوسرے میں کسی اور طرح سے اسیس ہوئی ہے، ویلیو کا ڈفرنس آ جاتا ہے تو دیٹ ول بی مینیمائزڈ۔ جمیل ناصر کے مطابق کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کے لیے بھی پوائنٹ اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ درست GD جمع کرانے والے ایجنٹس کے پوائنٹس بڑھیں گے اور غلط ڈکلیریشن کے ذمہ دار ایجنٹس کا لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ چیف کلیکٹر متعلقہ CAU ہال میں کام کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہال میں کسی کو بھی موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ انجم وہاب ARY نیوز کراچی۔ SIFC کی معاونت سے زر مبادلہ ذخائر میں اضافے کی بدولت معیشت میں استحکام۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں مسلسل بہتری کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اقتصادی استحکام کی جانب اہم پیش رفت۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 2 سال 5 ماہ بعد 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ نومبر 2024 تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر 12.04 ارب ڈالر ہو گئے۔ ہفتہ وار 620 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ پاکستان کے کل زر مبادلہ ذخائر 16.62 ارب ڈالر، کمرشل بینکوں کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر۔ پالیسی ساز و سامان اور کاروباری برادری کا اعتماد بحال کرنے میں SIFC کا کلیدی کردار ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کو سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اٹک میں علاقائی فصل مونگ پھلی کا ایک روزہ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر سے کسانوں نے بھرپور شرکت کی۔ میلے میں مونگ پھلی کی مختلف اقسام کو متعارف کرایا گیا۔ مزید جانتے ہیں لالا محمد صدیق کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ زراعت اور نیشنل رورل سپورٹس پروگرام کے تحت نجی ہال میں خطہ پٹوار اور بالخصوص اٹک کی نہایت ہی اہم علاقائی فصل مونگ پھلی کا ایک روزہ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں مونگ پھلی کی مختلف اقسام کے سٹالز لگائے گئے جن میں شرکاء نے خوب دلچسپی کا اظہار کیا۔ سارے فارمر ادھر اکٹھے ہوتے ہیں اس میلے میں تو وہ اپنی پروڈکشن شیئر کرتے ہیں، آپس کے تجربات آپس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں، اس سے پروڈکشن بہتر ہوتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف نے بطور مہمان خصوصی
मेले में शिरकत करते हुए कहा, इस मेले का असल मकसद तो ये है कि हमारी जितनी भी साइंसी तहकीक है, हमारी एकेडमिक रिसर्च है, वो किसानों तक पहुंचाई जाए, डिफरेंट वैरायटीज उनको इंट्रोड्यूस की जाए। मूंगफली के मेले के इनेकाद के मकसद को बयान करते हुए मुंतजमीन का कहना था कि मेले की बड़ी अफदियत है, इसको चलते रहना चाहिए और इसको आगे भी तमाम काश्तकारों को मिलाने के लिए उनको आगाही दी जाए, बेदारी दी। मुल्क को ज़राई लिहाज से मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दीगर फसलों की तरह इलाकाई फसल मूंगफली की इकसाम की नई दरियाफ्त और मकामी मुफीद बीज के बारे में काश्तकारों को आगाह करने के लिए ऐसे ज़राई मेलों का इनेकाद मौजूदा दौर में इंतहाई जरूरी है। लाला मोहम्मद सदीक, एयरवाई न्यूज़, अटक। विमेंस अंडर 19 एशिया कप का मेला आज से मलेशिया में सजेगा। कौमी टीम इफ्तिताही रोज रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। खिलाड़ियों ने हेड कोच मोहसिन कमाल की निगरानी में 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे होगा। पाकिस्तान के तवील कामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, साथी खिलाड़ियों और तमाम कोचेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाकाबिले फरामोश यादों और सपोर्ट पर शुक्रगुजार हूँ। इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पेसर ने टेस्ट में 10, वनडे में 83 और T20 में 16 विकेटें हासिल की। कराची में टेप बॉल प्रीमियर का आगाज मोइन खान अकेडमी में ट्रॉफी की रनुमाई और रंगारंग तकरीब से हुआ। 16 रोजा इवेंट में 8 टीमें मैदान में जोर दिखाएंगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।